सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर हुकूक निस्वां की बात की जा रही है और दुनिया का वो तबका जो औरतों को बाजार की जीनत और अपने माल फरोश के लिए जरिया बनाया है, दुनिया के वो लोग भी औरतों की हुकूक की बात करते हैं और औरतों की इज्जत और सरबुलंदी के लिए नारा लगाते नजर आते हैं। लेकिन मैं पूरे चैलेंज के साथ कहूंगा कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पेशतर अगर किसी ने हुकूक निस्वां के सिलसिले में आवाज उठाई हो या पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरतों को जो मकाम और मर्तबा अता किया है वो अगर किसी ने अता किया हो तो मुझे सबूत पेश करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सोसाइटी के हर मजलूम का सहारा बनकर जलवागर हुए, बल्कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का सबसे पहले फायदा अगर किसी ने उठाया और किसी को मयस्सर हुआ तो वो कोई मर्द न था बल्कि खातून ही को मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का सबसे पहले फायदा नसीब हुआ। कौन नहीं जानता, अबू लहब की लौंडी सुवैबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के बाद जब अबू लहब के पास जाकर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की इत्तला देती है और कहती है कि तुम्हारे भाई अब्दुल्लाह के घर एक बेटा पैदा हुआ है। अल्लाहु अकबर। अबू लहब ने सुनते ही सुवैबा को आजाद कर दिया। गोया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुवैबा से ये कह रहे हों कि ऐ सुवैबा, मेरे आने से पहले तो गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, अब मेरी विलादत हो चुकी है, मैं हर औरत को गुलामी की जंजीर से आजाद कराऊंगा। ऐ ख़वातीन इस्लाम, तारीख के औराक उलट करके देखें और मौजूदा दौर का जायजा लें तो आप महसूस करेंगे कि दुनिया फिर से औरत को उसी जगह पर ले जाना चाहती है जो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले का दौर था। आप देखें, बेहयाइयां बढ़ रही हैं, उरियानियत बढ़ रही है, फहाशी बढ़ रही है, आवारगी बढ़ रही है और औरत को यह बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि इस्लाम ने तुम्हें चार दीवारी में कैद कर रखा है, तुम भी अपनी आवाज बुलंद करो और अपने हुकूक की बात करो और मर्दों के शाना बशाना चलकर तुम भी अपनी जिंदगी को आजादी के साथ गुजारने की कोशिश करो। लेकिन दुनिया के वो लोग जो इस किस्म का नारा बुलंद करते हैं, उन्हीं के घरों का जायजा लिया जाए और उन्हीं के मुआशरे का जायजा लिया जाए तो मैं ये समझता हूं कि आज ये बात कहते हुए मुझे बिल्कुल कोई हिचकिचाहट नहीं होती कि इस्लाम के दामन में पनाह लेने वाली औरतें दुनिया में जितनी पुरसुकून नजर आती हैं, ऐसी पुरसुकून किसी और जगह पर वो दिखाई नहीं देती। आज भी मां के कदमों को चूमना एक बच्चा अपनी जिम्मेदारी इसलिए तसव्वुर करता है कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मां के कदमों के नीचे जन्नत रख दी है और आज भी बहन के सर से दुपट्टा उतर जाए तो उसके सर पे दुपट्टा डालने के लिए भाई बेचैन होता है। वजह सबसे बड़ी यह है कि बहन के मकाम व मर्तबे को पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद किया है। और आज भी
اپنی بیٹی کی ولادت پر خوشی اگر کوئی باپ مناتا نظر آتا ہے تو یہ بھی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ آج میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، مغربی نعروں کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں، ان کی طرف سے پھیلائی جانے والی بے حیائیوں کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں، ان کے ذریعے فحاشی اور عریانیت کو جو گھر گھر پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اسے فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس مذہب اسلام نے عورت کو وقار دیا، عورت کو سربلندی عطا فرمائی، عورت کو عزت کا تاج عطا کیا، آج ضرورت اس امر کی ہے اس اسلام کو فالو کیا جائے، اس اسلام کے قانون کو اپنایا جائے اور اس اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کے لمحات کو گزارا جائے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن کس طریقے سے عورتوں کی عزت اور سربلندی کی تعلیم دیتا ہے اور ان کے مقام و مرتبے کو کس طریقے سے بلند فرماتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی عورتوں کو کتنا بلند و بالا مقام عطا کیا، اور جس اسلام نے پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے جس اسلام کے ذریعے اللہ نے عزت و سربلندی عطا فرمائی، آپ اگر تاریخ یا اوراق الٹ کر کے دیکھیں تو ایسی ہزارہ خواتین ملیں گی جنہوں نے اسلام کے سلسلے میں تن من دھن سب کچھ قربان کیا اور اپنے وجود کو قانون اسلام کے خلاف گزارنے سے ہمیشہ کے لیے اجتناب کیا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آج کے دور میں کوئی مسلم مرد بے چین ہے، اگر آج کے دور میں کوئی مسلم عورت بے چین ہے، اگر خوف و ہراس کے شکار ہیں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جتنا اسلام سے تعلق کمزور ہوتا جائے گا، خوف اتنا ہی دامنگیر ہوتا جائے گا۔ جسنا پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتیں دور ہوتی جائیں گی، خشیت اتنی بڑھتی جائے گی، خوف دنیا کا اتنا بڑھتا چلا جائے گا، عدم تحفظ کی وہ شکار ہوتی جائیں گی، بے قراری ان کے دروازوں پر دستک دیتی نظر آئے گی۔ لیکن جتنا ہی وہ اسلام سے قریب رہیں گی اور اسلام پابند بن کر زندگی گزاریں گی، ان کے دل سے دنیا کا خوف بھی نکل جائے گا، عدم تحفظ کا احساس بھی نکل جائے گا، بلکہ ان کی زندگی ایک پرسکون اور اطمینان بخش گزرتی دکھائی دے گی۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں قرآن مقدس نے ضابطہ دیا قیامت تک کے لیے۔ رب ارشاد فرماتا ہے قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے ان سے کہا اتر جاؤ، سب زمین پر اتر جاؤ۔ اللہ اکبر، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، یہ کہنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی پشت انور کے اندر ان کی جتنی ذریت تھی سب کو زمین پر اترنے کا حکم دے دیا گیا، اور اس کے بعد فرمایا گیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس اگر تمہارے پاس میری ہدایت آ جائے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ اکبر، اسلام یہ آج کا دین نہیں ہے، اسلام یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہونے والا دین نہیں ہے، بلکہ اسلام وہ آفاقی دین ہے۔ جب سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تب سے لے کر انسانوں کی زندگی گزارنے کے لیے انسانوں کو جو قانون عطا کیا گیا وہ اسلام کی شکل میں ہے، اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی اس کتاب کے اندر آیہ کریمہ واضح طور پر اشارہ کر رہی ہے جو یہ چاہتا ہو کہ وہ بے خوف زندگی گزارے، جو یہ چاہتا ہو وہ غم سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارے، تو قرآن نے کہا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی،
پتہ یہ چلا جو اسلام کو فالو کرے گا، جو اسلام کی پیروی کرے گا، جو اسلام کے قانون کو اختیار کرے گا، جو اسلام کے دستور پر زندگی گزارے گا، میرا کریم اس کے دل سے خوف نکال دے گا، اسے بے غم کر دے گا، اس کے دل سے ہراس نکال دے گا۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ جس نے بھی تحفظ شریعت اور تحفظ اسلام کے اندر اپنی زندگی گزاری اور پیروی اسلام میں زندگی گزاری، ان کا عالم یہ ہے کہ 22,000 کے لشکر کے سامنے بھی وہ بے خوف نظر آتے ہیں، بے باک نظر آتے ہیں، ان کی پیشانی پر شکن نظر نہیں آتی۔ اے خواتین اسلام، ذرا آپ دیکھیں اور تاریخ کا مطالعہ کریں کہ عورتوں نے رسول اعظم کے احسان کا کتنا خیال کیا، اسلام کے احسان کا کتنا خیال کیا، اس لیے کہ عورتیں جانتی تھیں کہ ان کی ولادت کے سرکار کی ولادت سے پیشتر ان کی ولادت کو ایک عیب سمجھا جاتا، ان کی پیدائش کو ایک جو ہے وہ منحوس قرار دیا جاتا، اور ان کی پیدائش کے بعد ان کے لیے جینا مشکل ہو جایا کرتا، زندہ زمین کے اندر بچیوں کو دفن کیا جاتا۔ میں نے کہا تھا کینیڈا کی سرزمین پر جب مجھ سے کہا گیا تھا کہ پیغمبر رحمت کیوں آئے، تو میں نے جواب میں کہا تھا کہ پیغمبر رحمت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تشریف لائے، اس لیے کہ دہشت گردی کا معاملہ یہ ہے کہ آج کے دنیا کے دہشت گرد اور آج کے ٹیررسٹ اپنے بچوں کو نہیں مارتے، اور آج کے دور کا ٹیررسٹ اگر دیکھا جائے تو لمیٹڈ ٹیررسٹ ملیں گے۔ آج چند ٹیررسٹ ہوتے ہیں وہ کسی اور کے گھر پہ بم گراتے ہیں، وہ سوسائڈ بمبر بن کر کے بے شمار بے گناہوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ آج کے دہشت گردوں کا حال یہ ہے کہ وہ دوسروں کے ملک کو تباہ کرتے ہیں۔ آج کے دہشت گردوں کا حال یہ ہے وہ دوسروں کی جانوں کو ہلاک کرتے ہیں۔ آج کے دہشت گردوں کا حال یہ ہے کہ دوسرے کے املاک کو تباہ کرتے ہیں۔ آج کے دہشت گردوں کا حال یہ ہے کہ دوسروں کی آبرو پر ہاتھ ڈالتے ہیں۔ لیکن میرے آقا جب پیدا ہوئے تو ہر گھر میں دہشت گرد نظر آ رہا تھا، اس لیے کہ اس دور کے دہشت گردوں سے بڑھ کر کے دہشت گرد کون ہو سکتا ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بچی کو زمین میں دفن کرتا ہو، اس سے بڑا دہشت گرد کون ہوگا؟ لیکن یا رسول اللہ، آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ نے اس دہشت گردی کے خاتمے کی کوشش کی، اور دنیا نے دیکھا کہ جو بچی کی ولادت پر افسوس کرتے تھے، مصطفیٰ نے ایسا نظام قائم فرمایا کہ اب جو بچی پیدا ہوتی تھی تو باپ مسکراتا تھا اور خوشیوں میں مچلتا تھا کہ اللہ کی رحمت میرے گھر میں آ چکی ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔